नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 17वें पारे के अहम मज़ामीन के हवाले से चंद मज़ामीन पर गुफ्तगू करेंगे। 17वां पारा सूरह अल-अंबिया से शुरू होता है। ये मक्की सूरत है जिसकी 112 आयात और 7 रकू हैं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है अल-अंबिया, इसमें अंबियाए किराम के वाक़यात का ज़िक्र बकसरत है, मगर इस सूरत की इब्तिदा क़यामत के ज़िक्र से होती है। इरशाद फरमाया गया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक़्त यानी यौम हिसाब, क़यामत का दिन करीब आने वाला है, मगर लोग अपनी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं और वो इस जानिब ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे कि हम जो पहले नहीं थे फिर पैदा हुए और हमने मर जाना है और अपने रब के हुजूर पेश होना है और अपने आमाल की जवाबदही देनी है। तो हमें अपने आमाल पे नज़र डालनी चाहिए और वो काम करने चाहिए जिससे क़यामत के दिन हम अपने रब की रज़ा हासिल कर सकें। रब कायनात लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि इंसान की मौत का वक्त किसी वक्त भी आ सकता है, और जब किसी इंसान पर मौत आ जाती है गोया उसके लिए वो क़यामत का आगाज़ हो जाता है। इसके बाद कुफार का जिक्र किया कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज़ करते थे, वही एतराज़ जो हर ज़माने में हर उम्मत के लोग अपने नबी पे करते आए कि ये इंसान है, ये बशर हैं, या ये कि ये जादूगर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर बशरियत में तशरीफ़ लाए हैं तो क्या हुआ, इनसे पहले भी जितने पैगंबर आए वो सब के सब ही पैकर बशरियत में थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर तशरीफ़ लाए वो सब के सब बशर थे, इंसान थे। अगर वो बशर होकर अल्लाह के रसूल हो सकते हैं तो मेरे नबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर होकर अल्लाह के रसूल क्यों नहीं हो सकते। और दूसरा फरमाया, अगर ज़मीन पर मलाइका रहते होते और मलाइका के लिए किसी रसूल ने आना होता तो फिर रसूल फरिश्ता बन के आता, लेकिन जब इस ज़मीन पर इंसान रहते हैं और उनके लिए अल्लाह के पैगंबर को एक उसवा हसना बन के आना है, एक नमूना बन के आना है, अगर वो इंसान न होते, मलाइका में से होते या कोई और मखलूक होते तो इंसानों को फिर एतराज़ होता कि हम तो इंसान हैं, हम उस शख्स को फॉलो कैसे करें, उसकी पैरवी कैसे करें जो कि इंसान नहीं है, जो कि फरिश्ता है। वो तो कई कामों पर फरिश्ता होने की वजह से कादिर है, हम नहीं कर सकते हैं, तब भी लोगों का एतराज़ होता। तो मैं अगर ज़मीन पर मलाइका रहते, हम मलाइका में से रसूल उतारते। चूँकि ज़मीन पर इंसान रहते हैं इसलिए हमने एक इंसान पर, उसके सर पर नबूवत का ताज रखा है और अपनी रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह बजा कुरान मजीद के अंदर अपने खालिक होने पर और अपने कादिर मुतलक होने पर मुख्तलिफ अंदाज से इस्तिदलालात का जिक्र किया, और यहाँ पर भी उनमें से चंद का जिक्र किया। फरमाया कि ये ज़मीन व आसमान और ये बड़ी अहम हक़ाइक़ हैं जो सूरह अल-अंबिया के अंदर बयान हुए रब कायनात की कुदरत और उसकी शान खालिकियत के हवाले से। फरमाया, ये ज़मीन व आसमान मिले हुए थे, कानता रतकन फफतकनाहुमा, हमने इनके जुड़ेपन को खोल दिया। यानी इसमें यह इशारा किया गया कि इससे पहले कायनात की इब्तिदा ऐसे हुई कि ये सब कुछ एक ही आइटम की तरह थे, एक ही शक्ल में थे, जुड़े थे। फिर आज साइंस की ज़ुबान में जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, एक धमाका हुआ और उस धमाके से इस कायनात का वजूद अमल में आया और फिर आसमान और सितारे और चांद और दीगर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। और कुरान कहता है वो फैलाव का जो अमल है वो आज भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। फिर एक दूसरी हकीकत जिससे अल्लाह पाक ने पर्दा उठाया, फरमाया हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। ये वो रियलिटी है जो एक नबी उम्मी की ज़ुबान से उस वक़्त कहलवाई जा रही है जब इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इंसान का, बल्कि इंसान नहीं, हर जानदार की जो ओरिजिन है वो पानी है। आज साइंस इस नतीजे पर पहुंच चुकी कि इंसान या जानदार की जो सबसे बड़ी
ریئلٹی جو اس کے وجود کا جو جز ہے وہ پانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے زمین پر پھر پہاڑ بنائے، میخوں کی شکل میں زمین پر گاڑ دیا، تاکہ زمین کے اندر ایک بیلنس قائم ہو جائے، زلزلے نہ ہوں اور زمین اپنے محور سے، اپنے مرکز سے ہٹ نہ جائے۔ ہم نے زمین میں کشادہ کھلے راستے بنائے، میدانی علاقوں کو تو چھوڑیے، ایون جو پہاڑی علاقے ہیں اور طویل سلسلے ہیں، رب کائنات نے وہاں بھی اس طرح کے راستے بنائے ہیں کہ آمد و رفت انسانوں کی پہاڑ کے ایک طرف سے دوسرے راستے میں ہو سکے، جس کو ہماری زبان میں درے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس کے نیچے ستاروں کی ایک کائنات کو سجایا، رات دن سورج چاند بنائے اور انہیں ایک خاص محور پر اور ایک خاص کشش شکل کے ساتھ ایک خاص دائرے کے اندر گھومنے کا پابند بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ایک خاص وقت کے ساتھ دن اور رات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، ہم کہیں دور نہ جائیں، اپنی ہر مسجد کے اندر جا کر اگر نمازوں کی اوقات کو دیکھیں، آپ کو پورے سال کا کیلنڈر مل جاتا ہے، اور وہ ایک کیلنڈر زندگی بھر کے لیے کافی ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات نے سورج اور چاند کے سسٹم کو اتنا منظم رکھا ہے کہ اس کی تبدیلی میں سرے منہ کوئی فرق نہیں آ سکتا، اور اسی لیے دن اور رات کا تعین ہوتا ہے، اور ہم اس دن رات کے تعین کو پورے سال اور ہمیشہ کے لیے کیلکولیٹ کر چکے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ اس سورہ الانبیاء کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت لوط کا ذکر ہوا، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت نوح کا ذکر ہوا، حضرت داؤد و سلیمان کا ذکر ہوا، حضرت ایوب کا ذکر ہوا، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب انبیاء کا ذکر جس ترتیب سے میں نے نام لیے یہاں پر اس سورت الانبیاء کے اندر آیا۔ اور بطور خاص یہاں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ذکر کو تفصیل سے کیا گیا، اور ایک رب کائنات نے اشارہ کیا کہ ایک دو فریق پیش ہوئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، کہ ایک کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں اور بکریوں نے سارے کھیت کا نقصان کر دیا۔ دونوں فریق داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جو کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں بکریاں کھیت کے مالک کو دی جائیں، تاکہ وہ کھیت کے نقصان کو کمپنسیٹ کر سکے۔ یہ فیصلہ لے کر واپس نکلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو وہاں پر تشریف فرما تھے، ابھی ان کی عمر 11 سال تھی، نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے کہا کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے جب فیصلہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک شکل میرے ذہن میں بھی ہے۔ اپنے بابا کے پاس داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ ابا جان، اگر ہم یہ فیصلہ کر دیں کہ جو کھیت کا نقصان ہوا ہے، بکریوں کے مالک جو ہیں وہ ان کے کھیتوں کی اصلاح کریں، اس کو دوبارہ اگائیں، اس کو پانی دیں، اس کے اوپر کام کریں، اس پیریڈ میں جو بکریاں ہیں وہ کھیتوں کے مالک کے پاس رہیں، تاکہ وہ اس کا دودھ پئیں، اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اس طریقے سے جب فصل اپنی صحیح عروج پہ آ جائے گا تو فصل والوں کو مل جائے گا اور بکریاں بکری والوں کو مل جائیں گی، دونوں کی کمپنسیشن بھی ہوگی اور بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد سورہ الحج کا بیان ہوتا ہے۔ سورہ الحج، اس کے اندر 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس کا نام الحج اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم پر آواز دی تھی کہ لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الحج رکھا گیا۔ سورہ الحج کا آغاز قیامت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو قیامت کی آمد ہے وہ انتہائی ہیبت ناک ہوگی، اور وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا اور اتنی خوفناک اور دہشت ناک اس کا آغاز ہوگا کہ ایون دودھ پلانے والے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور یہاں تک کہ وہ لوگ وہ مادائیں جن کے پیٹ میں حمل ہوگا اس دن کی ہیبت کی وجہ سے اپنے حمل کو گرا ڈالیں گی، اور لوگ ہمیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، اس قیامت کے دن کی ہیبت نے ان کے ہوش کو اڑا دیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ الحج کے اندر باس بعد الموت پر استدلال کیا۔ کفار کو اس بات پر بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جب انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں نیست و نابود ہو جائیں گی، اس کا سارا وجود
خاک اور مٹی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو کیسے اس وجود کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ رب کائنات نے اس بات کا کئی جگہ پر جواب دیا، مختلف انداز سے جواب دیا، مگر سورہ الحج میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کا ذکر کیا۔ فرمایا ہم نے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پانی کے ملاپ سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے انسان کا حیاتیاتی، اس کا بایولوجیکل سسٹم کا آغاز کیا، ہم نے اس کو انسان کے نطفہ اور مادہ منویہ سے، اس کے سپرم سے اس کا آغاز کیا۔ اور لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ نطفہ انسان کا جو جنم لیتا ہے وہ خون سے پیدا ہوتا ہے، خون غذا سے پیدا ہوتا ہے، اور غذا ان چیزوں سے، ان کھانوں سے ہم لیتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا انسان کا تعلق بھی زمین اور مٹی کے ساتھ ہے۔ فرمایا پھر رحم مادر کے اندر جا کر وہ ایک مدغہ، ایک گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر ہم اس میں جان ڈالتے ہیں، پھر وہ بچے کی شکل میں دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد پھر اس پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک بڑا تگڑا جوان ہو جاتا ہے۔ جوانی کے بعد وقت گزرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ارذل العمر، اپنی عمر کے اس حصے پر پہنچ جاتا ہے جہاں بچپنا واپس لوٹ آتا ہے۔ کہا انسان اگر تم اپنی زندگی کے ان مراحل پر غور کرو کہ تم پہلے کیا تھے پھر کیا ہوئے، تمہارا پہلا مقام کیا تھا، اس سے تم کیسے ارتقاء کی طرف آئے، تو تمہیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ جو رب تمہیں اس ہستی سے، اس وجود سے جوانی کے وجود تک لایا، جو جوانی سے بڑھاپے تک لے کر آیا، وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور تم اس کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا بشر المخبتین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخبتین کو خوشخبری دے دیجئے۔ قرآن مجید بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو عام لغت میں اس سینس میں نہیں ہوتے، وہ قرآن کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، اور پھر قرآن اس کی خود توجیہ کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے روٹین کا جواب دیا کہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اس کی پیٹھ کو زمین سے لگا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو پا لے۔ تو شریعت الفاظ کا ایک اپنا شرعی معنی متعین کرتی ہے۔ تو رب کائنات فرمایا مخبتین کو خوشخبری دیجئے، پھر خود ہی فرمایا مخبتین کون ہوتے ہیں؟ جن میں چار اوصاف پائے جائیں۔ نمبر ایک، جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا سب سے عروج یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور قرآن علماء بھی انہی کو قرار دیتا ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے علم والے بندے ہوتے ہیں۔ خوف خدا۔ اس کے بعد فرمایا مصائب پر صبر۔ اگر زندگی میں مصیبتیں آئیں، تنگیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو انسان ہلکے پن کا مظاہرہ نہ کرے، واویلا نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ جو رب مجھے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، مصیبتیں بھی اسی کی جانب سے آئیں، بھلے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آئیں، مگر مالک تو وہی ہے، اس لیے صبر کیا جائے۔ اور پھر فرمایا نماز کی پابندی کرنے والے، مخبتین کے جو چار اوصاف بیان کیے، نماز کی پابندی کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں پنجگانہ نماز کو فرض قرار دیا گیا۔ پابندی وقت کے اعتبار سے بھی ہے کہ انسان نماز کو ٹائم کے اندر ادا کرے، اور پابندی اس اعتبار سے بھی ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کے جو مستحبات ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر نماز کو ادا کیا جائے۔ اور آخری بات کہ نیک مصارف میں، درست جگہوں پر اللہ کی راہ میں انسان اپنے مال کو خرچ کرے۔ یہ چار اوصاف پانے والے خدا کی نظر میں مخبتین کہلاتے ہیں، اور مخبتین کو اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے کہ حبیب انہیں خوشخبری دے دیں کہ رب کائنات نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے آج کے مضامین اپنے اختتام کو پہنچے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔